को छू ले, अपने खादम को छू ले मेरे यीशु मसीह। खुदा मेरे खुदा यीशु मसीह, आज हम सबों की जरूरत के मुताबिक हमसे बात कर ले। मैं खुदा मेरे खुदा की दुआ, हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं मेरे खुदा की दुआ। सुन ले। थैंक यू लॉर्ड। मेरे यीशु हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक तू हमें समझ ना दे, जब तक तू हमें अपनी हमारे बंद अकलों और बंद दिल को ना खोले, हम खुद से तेरे कलाम को नहीं समझ। तेरे कलाम खुदा हमें समझ दे, हमें अपने कलाम की समझ दे, ताकि हम खुदा मेरे खुदा तेरे कलाम को नए सुनने वाले ना बने, बल्कि खुदा मेरे खुदा उस पर अमल करने वाले बन जाए। छू ले मेरे यीशु मसीह, हमारी जिंदगियों पर छू ले। खुदा मेरे खुदा छू ले। थैंक यू लॉर्ड। खुदा मेरे खुदा भूखे इसी कलाम में खुदा के अजीज भाइयों को वेलकम करते हैं कि खुदा ने जो भी कलाम उनके दिल में हमारे लिए रखा है वो हम सबसे शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। आइए, जब तक हम खड़े हैं, करंथियों के नाम खत है, पहला करंथियों 15वां बाब और इसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पहला करंथियों 15वां बाब आयत नंबर 20। लेकिन फिर वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। 13 आयत में अगर पीछे से आप पढ़ें तो लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत यह गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि उसने नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिर वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब सब बैठे, तशरीफ रखें। आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये दरअसल ईस्टर वाले दिन का मैसेज है, मुर्दों में से जी उठना। लेकिन मुर्दों में से जी उठना हमें सिर्फ ईस्टर पर ही याद आना चाहिए, या सारे साल में किसी और दिन भी इस पर गौर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हमें हर रोज इसी होप और इसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आपने घर जाकर एक काम करना है, और वो ये कि आपने करंथियों के नाम ये खत है 15वां बाब, ये पूरे का पूरा पढ़ना है। पहला करंथियों 15वां बाब घर जाकर आपने स्टडी करना है और इसको पढ़ना है। जो शाम को हमारी क्लासेस होती है यहाँ पर, जुमेरात और जुमे को सेमिनरी की क्लासेस, उनमें ये 15वां बाब हमने 3 दिन लगाकर, यानी 3 क्लासेस हमने उस पर सर्व की, और फिर ये मुकम्मल हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आज एक ही दिन में, दिन भी नहीं पूरा होगा, बल्कि 50 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये कवर हो जाए। जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड किए उनको पता है ये मुश्किल है, लेकिन हमें इसको ब्रीफ करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं मुर्दों में से जी उठना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलों का अकीदा कई दफा हम दोहराते हैं, और उसमें यह बड़ा एक अहम जुमला है कि वो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
کئی دفعہ ہم کہہ ہی جاتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی جو وضاحت ہے، جو اس کی جو گہرائی ڈیپتھ ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتے. سو آج ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں پتا ہو کہ مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے مسیحی ایمان کا بہت بڑا اہم ستون ہے، بہت بڑا اہم حصہ ہے. فی الواقع حقیقت میں مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یسوع زندہ ہے. سب سے پہلے اگر 15واں باب آپ شروع کریں تو وہاں پر پولس بتاتا ہے کہ خوشخبری کیا ہے. آپ کو پتا ہے خداوند یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے خوشخبری کی، انجیل کی منادی کرو. انجیل کا مطلب ہے خوشخبری. کیا وہ خوشخبری تھی؟ انہوں نے کیا پریچنگ کی؟ اس کی ڈیفینیشن اگر آپ کو جاننا چاہیں تو 15واں باب 3 اور 4 آیت کہتا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. خوشخبری کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا مرنا، اس کا دفن ہونا اور تیسرے دن اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا. یہ گاسپل ہے، یہ ہے خوشخبری. اور بڑی خوشخبری کی اس میں بات یہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا. وہ جو مصلوب ہوا تو خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. وہ ایسا برا تھا جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے مصلوب ہوا. سو مجھے اور آپ کو آج اپنے گناہوں میں مرنے کی ضرورت نہیں. خداوند یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو چکا ہے، اس نے قربانی دی ہے اور اس کے بعد دفن ہوا. حقیقت میں جو تدفین ہے وہ مرنے پر موری ہوتی ہے. جب بندہ صحیح مر گیا، اگر کوئی مرے نہ تو اس کو دفن کرتے ہیں؟ نو. یسوع کا دفن ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ صلیب پر مر چکا ہے. اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ویسے یسوع نے پہلے کہہ دیا تھا. ہوشیہ کی کتاب کے اندر بھی حوالہ ہے، 6 باب میں لکھا ہوا ہے وہ تیسرے دن ہمیں حیات تازہ بخشے گا. یسوع نے کہا جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا. اور میں یروشلم کو جا رہا ہوں. ضرور ہے کہ ابن آدم فقیوں اور فریسیوں اور گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یسوع نے پہلے کہہ دیا تھا. اسی لیے تو انہیں فکر تھی کہ یسوع اگر زندہ ہو گیا تو پھر کام خراب ہوگا. اس نے پہلے کہا تھا. آپ کو یاد ہے وہ لوگ آئے، انہوں نے پلاطوس سے کہا ہمیں یاد ہے اس نے جیتے جی یہ کہا تھا، لہذا ایک بڑی گارڈ اس کی قبر پر لگا دی جائے، اس پر مور کر دی جائے پتھر کے اوپر تاکہ کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہو. اور جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کے باوجود خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. کوئی طاقت اس کو زندہ ہونے سے روک نہیں سکی. یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس کی پاور موت پر اختیار اور موت پر فتح کو ظاہر کرتا ہے. فرشتہ آیا، اس نے آ کر پتھر کو اس قبر کے منہ سے ہٹا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر آگے ہوتا تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا تھا، باہر نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں کوئی بھی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن وہ پتھر اس لیے ہٹایا گیا کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ اب وہ قبر کے اندر نہیں ہے، قبر خالی ہے. فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے.
وہ یہاں پر نہیں ہے، دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ جاؤ اس کے شاگردوں کو اور خاص طور پر پطرس کو کہو گلیل میں ان سے پھر ملوں گا۔ یسوع زندہ ہے۔ سو خوشخبری اس نے پہلے حصے میں بیان کی، اور میں اور آپ اس خوشخبری پر بلیو کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو مردوں میں سے جی اٹھنے پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک گروپ تھا صدوقیوں کا گروپ۔ آپ کو پتا فقیہ تھے، فریسی تھے، اور صدوقی بھی تھے، ہیرودینی بھی تھے، مسئول لینے والوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کئی ایک گروپ تھے، ان میں سے ایک گروپ تھا صدوقی۔ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے آ کر مسیح کے سامنے ایک سوال رکھا۔ کیا سوال تھا؟ کہ مردے کیسے جی اٹھتے ہیں؟ خداوند تو ثابت کر۔ اس نے کہا ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی، اس کا شوہر مر گیا، اور اس وقت کے دستور کے مطابق اس کی شادی اس کے بھائی سے کر دی گئی، وہ بھی مر گیا، پھر تیسرے بھائی سے وہ بھی مر گیا، پھر وہ عورت 7 مختلف بھائیوں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور آخر میں وہ عورت بھی مر گئی۔ سو خداوند ہمیں بتا، یہ کوشچن ہے، مسئلہ ہے کہ قیامت اگر ہوگی، وہ لوگ پھر جی اٹھیں گے، تو قیامت میں وہ عورت ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ چونکہ اس کی تو 7 شادیاں ہوئی تھی۔ یسوع نے کہا تم گمراہ ہو، کیونکہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ آسمان میں بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ یسوع نے کہا وہاں پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، ایسے ہی لکھا بائبل میں۔ اس نے کہا وہاں بیاہ شادیاں کدھر ہونی ہیں؟ سو مسیحی ایمان کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اس نئی زندگی میں خدا کی بادشاہی کے اندر بیاہ شادیوں والا چکر نہیں ہوگا، وہاں پر میل اور فیمیل والا سسٹم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، فرشتوں کی مانند۔ تو اینی وے اس واقعہ سارے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، صدوقی جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ سو بہت سارے لوگ تھے جو بلیو کرتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کیونکہ یہیں پر تو سب کچھ ہے، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ اس بات پر کو کریکٹ کر رہا تھا پولس رسول۔ اور پھر یونانی گروپس بھی تھے چند ایک جو بلیو کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی۔ ان کے سامنے جب اعمال کی کتاب 17 باب میں پولس نے ذکر کیا مردوں کی قیامت کا، تو وہ اس کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگے۔ سو آج ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں، ہم نہ تو ان صدوقیوں کی طرح کے ہیں اور نہ ان یونانیوں کی طرح کے جو مردوں میں سے جی اٹھنے پر بلیو نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے مردے جی اٹھیں گے۔ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مردوں کی قیامت کا بڑا ثبوت کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ پولس بڑی لاچک کے ساتھ بات کرتا تھا، کہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ مردے جی اٹھتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی یہ ضروری بات ہے کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار ہی مسیح یسوع کی قیامت پر ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس نے یہ کہا بالفرض اگر مردے نہیں جی اٹھے تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، تم تو ایک خیال یا ایک فلسفے پر ہی بلیو کر رہے ہو، مسیح تو قبر میں ہے، وہ مردے نہیں جی اٹھے تو پھر اس پر ایمان کیا لانا؟ کہتا تمہارا ایمان بے فائدہ ہے۔ ہم اس کے جھوٹے گواہ ہوئے، چونکہ رسولوں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے یسوع کو دیکھا تھا انہوں نے گواہی دی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، چونکہ ہم نے اسے زندہ ہونے کے بعد دیکھا ہے۔
वैसे यीशु के सबूत जिंदा होने का अगर स्टडी करना शुरू करें तो सबसे बड़ा सबूत जो नजर आता है वो यह है कि उसकी कब्र खाली है। नंबर 2, इतने लोगों ने उसको जिंदा होने के बाद देखा। वैसे एक आदमी कहे ना मैंने उसको देखा है, तो हो सकता है उसकी नजर का भी धोखा हो या उसको वैसे ही वो कह रहा हो, लेकिन एक जगह पर लिखा है इसी कुरिन्थियों 15 बाब में 500 लोगों को एट ए टाइम वो दिखाई दिया। जब 500 लोगों को एक ही चीज नजर आ रही है तो इसका मतलब है वो फैक्ट है। 500 लोगों की नजर धोखा नहीं खा रही। 12 रसूलों को नजर आया, तूमा के बगैर और तूमा के साथ नजर आया, और सबसे आखिर में पौलुस कहता मुझे नजर आया। सो ये सबूत है कि वो जिंदा है। खुदावंद यीशु जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और अगर वो जी उठा है तो फिर हम भी जी उठेंगे। सो यीशु का मुर्दों में से जी उठना हम मेरे और आपके लिए क़यामत की उम्मीद है, उम्मीद का पैगाम है। हमने सिर्फ इसी दुनिया में जिंदगी गुजारनी है या आगे भी कुछ है? कुछ लोग तो वैसे ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे यही सब कुछ है। कहता अगर मुर्दे नहीं जी उठेंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल को तो मार ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग वैसे, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल है ही ये, लेकिन हकीकत में जिंदगी ये नहीं है खाली। ये जिंदगी एंड होगी, अगली जिंदगी शुरू होगी। आदमी के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है। हमारा ये बदन मिट्टी में जाएगा, लेकिन रूह जो आपके अंदर है वो हमेशा हमेशा के लिए अब्दियत, इटर्निटी किसी ना किसी जगह स्पेंड करेगी। जिंदगी सिर्फ यही पर नहीं है। इसके बाद खुदावंद यीशु के बारे में लिखा है, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। पहला फल। आपको पता है यहूदियों के अंदर एक बहुत सारी 7 ईदें थी जो मनाई जाती थी। ईद फसा, पहले फलों की ईद, ईद पेंतिकोस्त, यौम कफारा, ईद ख़याम, बहुत सारी ईदें थी। एक दिन हमने मुझे लगता है यहां पर स्टडी भी की थी उन ईदों पर। उनमें एक ईद होती थी जिसको कहते थे पहले फलों की। ये क्या होती थी? यहां पर आया है मसीह जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्यों जी? पहले फलों की ईद क्या होती थी? फसल काटते, फसल काटने के बाद उसके पूले बांधते, पूले बांधकर पहला जो पूला होता या पहले जो पूले होते उसको खुदा के हजूर में हैकल में लेकर आते और हलाने की कुर्बानी के तौर पर उसे खुदा की हजूरी में पेश करते। फसल पैदा हो, खुदा उसको कामयाबी के साथ एंड तक पहुंचाए, हम उसको काट सकें, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये पहले फलों की ईद इनफैक्ट खुदा की शुक्रगुजारी की ईद थी। खुदा ने कहा था ना, हर चीज का जो पलौठा है वो मेरा है, पहले फल मेरी हजूरी में लेकर आने। फतह उनको दी खुदा ने। यरू पहला शहर था, खुदा ने कहा जितना सोना चांदी हर चीज है वो मेरी हजूरी में लाना। बाद में नहीं कहा, बाद में वो उसको लूट के माल के तौर पर ले सकते थे, लेकिन यरू के लिए लाजमी था कि पहले फल उसकी हजूरी में लेकर आए। इमसाल की किताब में लिखा है अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। पहले फल खुदा को देने चाहिए, ये थी पहले फलों की। लेकिन ना सिर्फ ये शुक्रगुजारी है, बल्कि पहले फल इस बात को जाहिर करते हैं कि पीछे एक और बहुत बड़ी फसल है जो आ रही है। खुदावंद यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यहां पे लिखा है जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। इसका यह मतलब है कि वो मुर्दों में से जी उठा है
پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے. مسیح کا جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے امید کا پیغام ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. خداوند کا شکر ہو تو نے مردوں میں سے زندہ ہو کر مجھے بھی امید عطا کر دی ہے کہ اگر میں بھی مر جاؤں تو میں پھر جی اٹھوں گا. اور ہم سب ہمیشہ یہاں پر نہیں رہیں گے. ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. سو یسوع کا جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہوپ ہے, بہت بڑی امید ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہے مسیح جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا. سوال, اس سے پہلے بھی تو لوگ مردوں میں سے زندہ ہوئے, مسیح کیسے پہلا پھل ہوا؟ کیوں بھائی آصف؟ یسوع نے خود نہیں کتنے مردے زندہ کیے؟ لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا, نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا, وہ لڑکی جو مر گئی تھی 12 سال کے, خداوند یسوع نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. ایک مردہ علیشا نبی کی لاش کے ساتھ ٹچ ہوا, وہ زندہ ہو گیا. ایک بیوہ عورت کا بیٹا تھا, ایلیا نے اس کے لیے دعا کی, وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا. وہ بھی مردوں میں سے زندہ. تو پہلے پرانے عہد نامے میں بھی لوگ ہوئے ہیں اور نئے عہد نامے میں بھی لوگ زندہ ہوئے ہیں. مسیح پہلا پھل پھر کیسے ہے؟ ہاؤ؟ گڈ, ویری گڈ. ہارون نے صحیح جواب دیا. گڈ. اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے, بائبل سٹڈی میں سمجھ آ رہی ہے ہمیں. بڑی بات یہ ہے, فرق دیکھیں کیسے وہ پہلا پھل ہے. باقی لوگ زندہ ہوئے, لیکن جس طرح سے خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا وہ اپنی نوعیت کا پہلا پھل تھا. فرق دیکھیں, لازر جب مر گیا اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا, جب وہ زندہ ہوا تو وہی بدن تھا, وہی باڈی تھی جس کو خدا نے زندہ کر دیا, اسی بدن میں. اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا. وہ بیوہ کا بیٹا جو جس کا جنازہ آ رہا تھا اور یسوع نے اس کو یسوع نے زندہ کیا, لیکن وہ پھر مر گیا. جب خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, اس پر اب موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اب جانتے ہیں میرے اور آپ کے لیے ہوپ کیا ہے؟ ایک دن آنے والا ہے جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے, اور یہ زندہ ہونا پھر مرنے کے لیے نہیں ہے, ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. اور پھر جتنے لوگ بھی مردوں میں سے زندہ ہوئے, ایک تو وہ مر گئے اور دوسرے نمبر پر وہ اسی فانی بدن میں ہی زندہ کیے گئے. اب جب ہم زندہ ہوں گے اور مسیح یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کا بدن فانی بدن نہیں تھا بلکہ غیر فانی تھا. خاکی بدن نہیں تھا بلکہ جلالی بدن تھا. وہ ایسا بدن تھا کہ شاگرد دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اندر آ گیا. یہ اینٹیں اور یہ پتھر اور یہ لکڑی کے دروازے اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے. یسوع کا بدن جو مردوں میں سے زندہ ہوا, جس بدن میں وہ دفنایا گیا اس سے فرق تھا, وہ جلالی ہے. اس لحاظ سے مسیح جو مر گئے اور زندہ ہوئے ہیں ان میں پہلا پھل ہے, کیونکہ باقی لوگ اس طرح سے مردوں سے زندہ نہیں ہوئے تھے جیسے خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. اب جو زندہ ہوا ہے تو اس پر موت کا اختیار ختم. اور اب جانتے ہیں ہمارے لیے بھی وہ دن آنے والا ہے جب آسمان سے خداوند مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور سب سے پہلے تو وہ
जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और कलीसिया के वो लोग जो जिंदा बाकी होंगे वो सब तब्दील हो जाएंगे। और इसके बाद मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदा जो तब्दील हुए हैं दोनों मिलकर ग्रुप हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और करंथियों 15 बाब यहां पर यह लिखा हुआ है, जब ये होगा तो उस वक्त कौन सा कौल पूरा होगा। 15 बाब और उसकी 51 आए, कहता देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो नहीं सोएंगे, और मसीहों के लिए मौत ऐसे है जैसे वो सो गए हैं, नींद की तरह है। आप रात को सोए थे, उम्मीद थी कि सुबह जाग जाएंगे। मसीहों के लिए मौत ऐसे ही है जैसे वो सो गए हैं, और होप है कि फिर ये जाग उठेंगे। सो जो सो गए, हम सब तो नहीं सोएंगे, क्योंकि एक ग्रुप होगा जो सोएगा नहीं बल्कि वो बदल जाएगा, मगर सब बदल जाएंगे, बदलेंगे सब। ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। कितनी देर में ये काम होगा? यीशु आएगा, आवाज सुनाई देगी नरसिंगे की, कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे, जो जिंदा कलीसिया के लोग होंगे वो बदल जाएंगे, और इसके बाद कलीसिया आसमान में उड़कर फजा में खुदा का इस्तकबाल करेगी। और ये सारा अमल, सारा प्रोसेस कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा? भाई तारक, कितनी देर में? एक पल में, एक दम। अंग्रेजी में लिखा ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब पता क्या? जितनी देर में आप आंख बंद करके खोल लेते हैं, करके देखें, एक आंख बंद करके खोलें, कितना टाइम लगा है? 1 सेकंड से भी कम। कहा जाता है आंख बंद करके खोलने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। इतनी जल्दी ये सारा काम हो जाएगा, एक पल, एक दम में। और जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि जब यीशु आएगा तो हम फिर तौबा कर लेंगे, आपके पास तौबा का टाइम नहीं होगा। उस वक्त टाइम होगा। उस वक्त तो एक आदमी का मुझे ये जुमला बड़ा पसंद आया, उसने कहा हम यीशु को देखेंगे और जब हम उसकी हजूरी फील करते हैं हम खुश होते हैं, हम कहते हैं हालेलुया। और वो कहते हैं इतना जल्दी हो जाएगा कि हेले इधर कहेंगे और लूया वो ऊपर जाकर कह रहे होंगे। इसका मतलब पूरा हालेलुया कहने का भी टाइम नहीं होगा, तौबा करने का किधर टाइम होगा। आप जो वेट कर रहे हैं आखिरी लम्हे का कि जिंदगी को एंजॉय कर लो, ओह बस तौबा भी कर ही लेंगे, जब नजदीक करके जाएंगे ना मरने के करीब फिर तौबा कर लेंगे। मैं आपको कहना ये चाहता हूं आपके पास उस वक्त तौबा करने का टाइम नहीं होगा। टाइम होगा कितनी देर में ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा? 1 सेकंड से भी कम कर सकते। वैसे खुदा काम जल्दी भी कर देता है, वो तो हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा जल्दी करता है। जब वो करने पर आता है तो फिर सेकंड्स लगते हैं। कितने सालों से, सदियों से लोग पाकरू के नाज़िल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लिखा जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो यकायक आसमान से आवाज आई। कितने देर लगी? यकायक। यकायक का मतलब क्या है? सडनली, अचानक, फौरन खुदा ये काम करने वाला है। तो मेरी आप भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस इंतजार में हैं कि जब काम नजदीक होगा तो फिर तौबा कर लेंगे, ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। और फिर जब ये होगा एक पल, एक दम में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। और ये नरसिंगा मुकाशफा की किताब में जो नरसिंगे हैं ये वो वाला नरसिंगा नहीं है आखिरी, क्योंकि वो नरसिंगे गजब के नरसिंगे हैं, खुदा का गजब उंडेला जा रहा है। ये नरसिंगा है जो फूंका जाता है, जो जैसे फौज के लिए मार्चिंग ऑर्डर्स होते हैं
کہ چلو چلنے کی تیاری کر لو، نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کلیسیا کے لیے اس دنیا کو بائے بائے، اور اوپر ریسپشن کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، اس کا مطلب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹ از ٹائم ٹو گو، ٹائم ٹو سے گڈ بائے، اور یہ کسی بھی گھڑی آ سکتا ہے۔ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس دن کے لیے تیار رہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، 52 آیت، اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے۔ فرق کیا ہوگا؟ جب دفن کیے گئے تو فانی جسم تھا، اب جب زندہ ہوئے تو کون سا جامہ پہن لیا؟ بقا۔ بقا کا مطلب ہے قائم رہنے والا، پھر نہیں فنا ہونا۔ آگے لکھا ہے مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ ویسے میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، فکریں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ خداوند آ اور ہمیں اس دنیا سے لے جا۔ اسی لیے لکھا روح بھی کہتی ہے آ، اور دلہن بھی کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے اے خداوند یسوع آ۔ آپ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے کہ یہ جب وہ آئے گا تو یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے، یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ 54 آئے، جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ یہ حوالہ کب پورا ہوگا؟ کیوں بھائی جی؟ یہ حوالہ اس دن پورا ہوگا جب یسوع آئے گا اور ہم مردوں میں سے زندہ ہو کر جلالی بدن اختیار کر لیں گے، اور اس کے بعد موت کا ہم پر اختیار نہیں رہے گا۔ ویسے آدم سے لے کر اینڈ تک موت لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، لیکن مسیحوں کے لیے یہ قول اس دن پورا ہونے والا ہے۔ ہم کہیں گے موت تیری فتح کہاں رہے؟ یسوع ناصری تو نے مر کر ہمیں موت کے اس پنجے سے اور غلامی سے چھڑا لیا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اس وقت یہ حوالہ پورا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے تو ہمارے بدن کیسے ہوں گے؟ یہ جو جسم ہے نا، یہ والے نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ فانی بدن نہیں بلکہ بقا کا جامہ پہن لے گا، یہ مرنے والا جسم نہیں بلکہ حیات ابدی کا جامہ پہن لے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے تو ہمیں میرے اور آپ کے بدن ویسے ہوں گے جیسے خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا۔ حوالہ میں پڑھ کر آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا تیسرا باب اور پہلی آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی خدا کے فرزند ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی محبت۔ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، اور یہ شک والی بات کوئی نہیں، کہتا ہم ہیں بھی۔ کتنوں کو یقین ہے آپ خدا کے فرزند ہیں؟ فرزند ہیں؟ وہ بائبل کہتی ہے ہم ہیں بھی۔ دنیا میں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔
ہمارے بدن کیسے ہونے ہیں؟ کیوں بھائی جی؟ کیوں بہنوں؟ ہمارے یہ باڈیز کیسی ہونی ہیں؟ خداوند یسوع کے بدن کی طرح کے. جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے. یہ حوالہ یاد رکھنا ہے. کس کی مانند ہوں گے؟ یسوع کے بدن کی مانند ہوں گے، اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. خداوند تیرا شکر ہو. اور یسوع کا بدن پھر مرنے والا نہیں تھا. بس کہا دیکھ میں ابدالآباد زندہ ہوں. ہم بھی ہمیشہ تک رہیں گے. موت فتح کا لقمہ ہونے والی ہے. اسی لیے تو قیامت کی امید اگر نہیں ہے تو پھر موت پر فتح بھی نہیں ہے. آپ موت پر فتح پانا چاہتے ہیں؟ پھر قیامت پر ہمیں بلیو کرنا ہوگا. قیامت ہے چونکہ پھر ہی یہ قول پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے. گناہ کے نتیجہ میں موت آئی، اور یسوع نے یہی تو بندوبست کیا ہے. اس نے گناہ کی مزدوری موت خود برداشت کر لی، اور اس نے مر کر مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دے دیا ہے، ہوپ عطا کر دی ہے. ہمارے اندر آج قوی امید ہے کہ ہم مر گئے تو ہم مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے بدن کیسے ہوں گے؟ جلالی. کیسے ہوں گے؟ خداوند یسوع کے بدن کی طرح کے. اور خداوند یسوع کا بدن کیسا تھا؟ جلالی. ایسا جلال کہ لوگ اس پر نظر نہیں کر سکتے تھے. ویسے وہ بدن جلالی ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کئی جگہوں پر. نمبر 1، میں پڑھ رہا تھا متی کی انجیل میں، خداوند یسوع اپنے 3 شاگردوں کو، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، ان کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا. متی 17 باب. اور دیکھا اس کے سامنے، ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. کیسا بدن ہوگا؟ کیوں جی؟ سمجھ آئی ہے؟ یسوع کا بدن کیسا تھا؟ جلالی. ایسی چمک، ایسا جلال ہے کہ لوگ اس پر نظر نہیں کر سکتے تھے. اس کی ایک اور جھلک ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ جب 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری میں رہ کر آیا، جب نیچے اترا تو اس کا چہرہ کیسے تھا؟ چمک رہا تھا، جلال تھا. ایسا کہ اسے نقاب اوڑھنا پڑا. لوگ اس کے چہرے پر نظر نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد سٹیفنس، اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے. اعمال کی کتاب میں سٹیفنس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نے وہاں پر یسوع کی گواہی دینا شروع کر دی. اور جب سٹیفنس بول رہا تھا تو اس نے کہا کہ یسوع ہے جو یہ سب کچھ کرے گا. اور جب سٹیفنس بول رہا تھا تو 15 آیت 6 باب اعمال کی کتاب لکھا ہے، اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے. یہ ہمیں ہلکی سی لگتا ہے جیسے پریویو نہیں ہوتا. خدا نے تھوڑا سی ایسے جھلک ہمیں دکھائی ہے کہ جب ہم نے تبدیل ہونا ہے تو ہمارے یہ بدن یہ والے نہیں ہوں گے، جلالی بدن ہوں گے. ویسا بدن ہوگا جیسے موسیٰ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جیسے خداوند یسوع کا بدن ہو گیا. اور لکھا اس کی پوشاک بھی سفید ہو گئی. اور مرکز کہتا ہے ایسی سفید تھی کہ دنیا کا کوئی دھوبی ویسے سفید نہیں کر سکتا. اور سٹیفنس کا چہرہ فرشتے کا سا چہرہ تھا. خداوند تیرا شکر ہو، تو نے یہ ہوپ ہمیں عطا کر دی ہے. ہمارے بدن کیسے بدن ہوں گے؟ خداوند یسوع کے بدن کی طرح کے. یہ ہے قیامت. ہمیں ویسے قیامت کی امید کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں مردوں میں سے زندہ ہو کر
اتنی بڑی ہوپ عطا کر دی ہے، تیرا شکر ہو خداوند۔ اگر تو مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے لیے یہ ہوپ کیسے ہو سکتی تھی کہ ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہوں گے؟ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا؟ تو پھر یہ ایمان رکھنا اور ایزی ہو جائے گا کہ ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، کیونکہ جتنے بھی مر گئے ان میں مسیح پہلا پھل ہوا ہے، اور اگر پہلا پھل ہے تو اس کا مطلب پیچھے بھی فصل ہے، اور بھی بہت سارے پورے ہیں جو بندھے ہوئے گھروں کے اندر آنے والے ہیں۔ مسیح کے آنے پر سب سے پہلا پھل مسیح، اور پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ ہوں گے جو مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے۔ جب یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر موت کا ڈر اور خوف ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ پھر ویسے مرنا جو ہے وہ خوف والی چیز نہیں رہ جاتی۔ اب سمجھ آتی ہے پولس کیوں کہتا ہے مرنا، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، اور مرنا کیا ہے؟ موت سے ڈر رہا ہے؟ نہیں، اسے کوئی موت کا خوف نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں۔ اور کرنتھیوں 15 باب میں یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر ہم میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو جو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا۔ ویسے اس سے پہلے کہ گیہوں کا دانہ بہت سا پھل لائے اسے پہلے مرنا پڑتا۔ ہم جب مرتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی کو بڑی خوشنما ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ ڈیڈ باڈی کو دیکھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی بس وہ پھر آنکھوں کے سامنے سے جاتی نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ویسے اسی لیے تو لکھا ہے بے حرمتی کی حالت میں یہ بویا جاتا ہے، لیکن جب زندہ ہوگا، یہاں پر وہ انالوجی استعمال کرتا ہے، جب زندہ ہوگا تو وہ والا نہیں ہوگا بدن جو بویا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے گیہوں کا دانہ ہے، جب یہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ دانہ ہوتا ہے، اس کا باڈی اور ہے، جب اگتا ہے تو پھر دانے کی طرح کا ہوتا ہے، وہ ٹہنی نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں، پتے، اوپر پھل لگتا ہے۔ کہتا بویا کچھ جاتا ہے، جب اگتا ہے تو وہ کچھ اور بدن رکھتا ہے۔ ہم بھی جب مرتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے زمین میں بوئے جا رہے ہیں، بویا جا رہا ہے بے حرمتی کی حالت میں، لیکن جب زندہ ہوں گے تو جلال کی حالت میں۔ کہتا وہ اور جلال ہے، یہ اور جلال ہے، یہ اور جسم ہے، وہ اور جسم ہے۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس دوسرے بدن کو حاصل کرنے کے لیے دو باتیں ہیں۔ اگر مر جائیں گے تو پھر ہم زندہ ہوں گے۔ گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، تو پھر موت کیا ہوئی؟ موت تو ہمیں قیامت تک پہنچانے کا ایک رستہ ہے، دروازہ ہے۔ مسیحوں کے لیے موت پھر پریشانی والی بات ہے؟ میں نہیں چاہتا، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی مانند جو نا امید ہیں غم کرو۔ موت ہمارے لیے اس طرح غم کا باعث نہیں ہے جیسے نا امید لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے اندر ہوپ ہے۔ سو ہمارے لیے موت کیا ہے؟ اس جلالی بدن کو حاصل کرنے کا رستہ ہے۔ گیہوں کا دانہ، اے نادان، کیا تو نے یہ 36ویں آیت، اے نادان تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا۔
آپ خوش ہیں کہ خداوند یسوع نے موت پر فتح پائی ہے؟ اس نے مر کر موت پر فتح پائی ہے، اور اس نے مجھے اور آپ کو بھی ہوپ عطا کر دی ہے کہ اگر ہم مر جائیں اور مسیح میں رہتے ہوئے مریں تو پھر ہم بھی مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم پہلی بار اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم آدم کی نسل میں پیدا ہوئے۔ وہ نیچر، وہ گری ہوئی فطرت، وہ بگڑی ہوئی نیچر جو آدم سے چلی آ رہی تھی ہمیں میراث میں ملی ہے۔ جیسے ہم دو آدم ہیں، یہ پہلا آدم جو باغ عدن میں تھا، دوسرا آدم ہے جو خداوند یسوع جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اگر پہلے آدم کی نسل میں ہم پیدا ہوئے تو اس کی طرح کے خاکی ہیں اور یہ بدن فانی بدن ہے، تو پھر جب دوسرا آدم جس نے ایک دوسری روحانی نسل کا آغاز کیا ہے، جب ہم اس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کی مانند نہیں ہوں گے؟ اس کی مانند ہوں گے۔ اس کا ڈی این اے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو دوسرا آدم ہے جس کا ڈی این اے ہم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اس قیامت کی ہوپ ہے، اور یہ سب خداوند یسوع کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے تو بائبل کے اندر لکھا ہے، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو وہ تمہارے ان فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی زندہ کر دے گا، قیامت مل جائے گی، بدل جاؤ گے اس روح کے وسیلہ سے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ زندہ ہونا چاہتے ہیں؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ بھئی اگر آدم کی نسل میں پیدا ہوئے تو موت تو آئے گی، اگر آدم ثانی سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر زندگی کی ہوپ بھی ہے، اور یہ ہوپ روح کے وسیلہ سے ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس کی صورت پر تھے ویسے اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ پہلا آدم زمینی تھا، دوسرا آدم آسمانی ہے۔ یہ آپ نے گھر جا کر اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 45ویں آیت سے آگے پہلے آدم اور دوسرے آدم کی پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے۔ ہمیں خدا کے فرزند بننے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا اور روح سے معمور ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں خداوند یسوع کی صورت پر پھر سے زندہ کر دے گا، اور ہم قیامت میں شریک ہوں گے، ہم بدل جائیں گے۔ اگر اتنی دیر تک زندہ رہے تو بدل جائیں گے، اگر اس سے پہلے مر گئے تو پھر مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ہوپ ہے۔ آئیے کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ کتنے ہیں جن کا ایمان ہے کہ یسوع زندہ ہے؟ زندہ ہے؟ آئیے آج اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند یسوع زندہ ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں بھی زندہ ہو جانے کی امید حاصل ہے۔ آئیے مل کر یہ نعرہ لگائیں، یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے۔ ہاللویہ۔ آئیے دعا کریں اور اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ تو زندہ ہے، تو نے ہمیں بھی زندگی کی امید عطا کر دے ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔